जी और दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अमूमन हमने ये फैक्टर देखा है कि जब अवाम का जो ट्रस्ट है वो हुकूमत पर ज़्यादा होता है तो वो हुकूमत को पैसे देते हैं, हुकूमत के इनिशिएटिव्स में पार्टिसिपेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में ये अनहोनी हुई है कि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट कोई $31 बिलियन के करीब जो फॉरेन रेमिटेंस है वो पिछले साल आई। $31 बिलियन बहुत बड़ी अमाउंट है एज पर हमारी जो है, लेकिन इस साल वो $27 बिलियन के करीब हो गई। सो आप अंदाज़ा कर लें कि वे आर वी गोइंग, और कितनी जो अनरेस्ट है, वो क्योस जो है अवाम के अंदर, एक जिसे वो बोलते हैं ना कि एक अनसर्टेनिटी पाई जाती है कि भाई क्या होने वाला है। ऑन दी अदर हैंड आप देखें, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट थी कि 2022 में इंडिया के पास तकरीबन $100 बिलियन की रेमिटेंस आई है, और ये इंडियन डियास्पोरा भेज रहा है। अब पाकिस्तान का जो डियास्पोरा है वो ट्रस्ट ही नहीं करता इस हुकूमत के ऊपर। अच्छा, पाकिस्तान का डियास्पोरा ट्रस्ट नहीं करता और उन्होंने जो पेमेंट है वो कम भेजी है, जबकि इंडियन डियास्पोरा जो है वो ट्रस्ट कर रहा है तो वो उन्होंने $100 बिलियन से ऊपर भेज दिया। एक तो जारी बात है, इंडिया का साइज भी बाहर बड़ा है, लेकिन $31.4 बिलियन से कम इसको $27 बिलियन आ जाना, क्योंकि इमरान खान पावर में नहीं है, क्योंकि इमरान खान हुकूमत से चले गए और क्योंकि मुल्क में अनसर्टेनिटी है। पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की कीमतें गिर गई हैं, लोग प्रॉपर्टी ख़रीद नहीं रहे, लोग बेचना चाहते हैं लेकिन मार्केट में चीज़ें स्टक हो गई हैं, कीमतें गिर गई हैं बिकॉज लैक ऑफ ट्रस्ट। सो ऑन द इंडियन साइड आप देखें तो जो ट्रस्ट है वो बड़ा हाई है। अब पाकिस्तान के अंदर आप देखें, जैसे मैंने बताया कि 31.3 बिलियन से $27 बिलियन, सो हमें $4.5 अरब का तो इस चीज़ का टीका लग गया कि हमारी जो हुकूमत इस वक्त इस्लामाबाद में थी उसके ऊपर पाकिस्तानी डियास्पोरा ने ट्रस्ट ख़त्म हो गया था, क्योंकि माजी में फ़ौज और इमरान खान मिल के एक नैरेटिव बनाते थे इन सियासतदानों के ख़िलाफ़ कि ये करप्ट हैं, चोर हैं, डाकू हैं, और जब फ़ौज ने मदद की इन्हीं सियासतदानों को वापस आने में और इमरान खान को छोड़ा तो लोगों ने फ़ौज पे भी ट्रस्ट जो है डेफिसिट हो गया, और वैसे भी जो ट्रस्ट है वो कम हो गया। अब ये जो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का ये डाटा है, ठीक है जी, और ये कहा जाता है कि दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है एज़ पर द वर्ल्ड बैंक, जो कि रेसिपिएंट है रेमिटेंसेस का। इसे उससे पहले इंडिया, मैक्सिको, चाइना, फिलीपाइंस और इजिप्ट जो हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं। सो अब आप इमेजिन करें कि इंडिया, मैक्सिको, चाइना, फिलीपाइन और इजिप्ट, इन चाइनीज़ भी बहुत ज़्यादा पैसा भेजते हैं जो डियास्पोरा बाहर बैठा हुआ है। इंडियन, मैक्सिकन्स एंड इजिप्शियंस जो बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो भेजते हैं। हमारे पास ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियल क्राइसिस की कोई कमी नहीं थी। हमें आईएमएफ का बेल आउट प्लान बड़ा मुश्किल से मिला। हमारे वज़ीर-ए-आज़म और हमारे जो फेडरल मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि जब हम आईएमएफ की चीफ के सामने पेरिस में बैठे तो हम कुरान पाक की आयतें तिलावत कर रहे थे, हम उसके ऊपर सूरतें पढ़ पढ़ के फूंक रहे थे कि भाई इसका दिल नरम हो जाए और ये हमें पैसे दे दे। दिस इज़ व्हाट वन जो हमें पाकिस्तान के एक फेडरल मिनिस्टर ने ऑन 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 टीवी ये जो बात है वो की थी। सो अब ये देखें कि आप एक तरफ हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस है, एक तरफ दुनिया हम पे ट्रस्ट नहीं करी, आईएमएफ से बड़ा मुश्किल हमने पैसे लिए हैं, 22वां 23वां हमारा प्रोग्राम है, इन्फ्लेशन हमारी 38% के करीब चली गई है। सो दैट टेल्स द स्टोरी के वे डू वी स्टैंड। ऑन दी अदर हैंड इंडिया का जो है वो पूरी दुनिया ये कह रही है कि जनाब वहाँ पे एक तो जैसे वो कहते हैं ना कि घर में इंडिया के क्या चल रहा है कि जी मोदी जो है उसने मणिपुर करा दिया, मोदी जो है उसने ह्यूमन राइट्स ख़राब हो गए, कश्मीर में ये कर दिया। बट इन रियलिटी अगर आप देखें तो इमर्जिंग वो कहते हैं जी हम जो है तीसरी एशिया की ऑलरेडी तीसरी बड़ी इकॉनमी है। इंडियंस कहते हैं कि हम ऑलरेडी एशिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी है और हमने दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनना है अगले 5 साल में। बनते हैं या नहीं बनते वो एक डिफरेंट स्टोरी है। अब $100 बिलियन की रेमिटेंस है, दैट्स बेसिकली ट्रस्ट। ये जारी बात है वो इंडियंस जो कि खून पसीने की कमाई अपनी बाहर कमाते हैं और अपनी फैमिली को बाहर इंडिया भेजते हैं, एंड देन देयर आर मैनी हु बेसिकली सेंड दैट मनी। हमारा पैसा कैसे लगता है और इंडियंस का पैसा कैसे लगता है? हमारा पैसा ज़्यादातर जो बाहर से आता है वो तो आता है भाई जाके गाड़ियाँ ख़रीदो, बंगले ख़रीदो, सड़कें वो जो है अपना पैसा लगाओ ताकि वो जो आपके रिश्तेदार हैं उनको जलाना है, उनको उन्होंने ऐसी थी तैसी फेर देनी है, ठीक है। वेयर एज वहाँ पे उन्होंने क्योंकि
کہ لارجلی اس سارے پروسیس کو ان کے پنجاب میں تو شاید اس طرح کی چیزیں موجود ہوں، لیکن باقی انڈیا میں شاید اس طرح کی چیزیں اتنی نہیں ہیں. سو وہ تقریباً $100 بلین جو ہے، اب یہ جو پیسہ ٹرانسفر ہوتا ہے، یعنی کہ یہ سارے جو مائیگرینٹ ورکرز بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنی فیملیز کو بھیجتے ہیں، اور یہ انڈیا کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ سورس آف انکم ہے. انڈیا کمز انڈر، یہ جو پور کنٹریز ہے اس میں وہ ساری بریکٹ کے اندر آتا ہے. سو اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں، I have traveled abroad and I have seen the Indians in Middle East in many parts of the world، جو کہ بہت زبردست کام بھی کر رہے ہیں، بڑی نچلی جگہوں پہ بھی جاب کر رہے ہیں، بڑے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. سو یہ جو چیز ہے، یہ ورلڈ بینک یہ کہتا ہے کہ جو انڈیا ہے وہ موو کر گیا ہائی اسکلڈ جابس میں. سو ان ہائی انکم جو کنٹریز ہیں، امریکہ، برطانیہ، سنگاپور وغیرہ میں، یہ وہاں پہ موو کر گیا. دیٹ از ویئر پاکستان نیڈس ٹو موو آن. اب ہوتا یہ ہے کہ جتنا ہمارا ہائی اسکلڈ ورکر ہے وہ پھر پاکستان واپس نہیں آتا. اب ہائی اسکلڈ ورکر کا یہ فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے. وہ یہ ہے کہ جب امریکہ یورپ میں چلے جاتے ہیں وہ آپ کو نیشنلٹیاں دے دیتے ہیں، آپ اپنے فیملی، بچے، ماں باپ اٹھاتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں، واپس تسی آتے نہیں. اینڈ دین جو یہ سارے مڈل ایسٹرن اور وہ ممالک جہاں پہ آپ کو نیشنلٹیز نہیں ملتی، آپ وہاں بیٹھے رہتے تو دین یو ہیو ٹو سینڈ دا منی بیک ہوم. لیکن دا فیملی از گڈ، لیکن جو لوگ ہیں وہ ان کی زندگیاں جو ہیں وہ جسے وہ کہتے ہیں نا مشکل میں رہتے ہیں. سو انڈیا اس سے پہلے بھی تقریباً $90 ارب 2021 میں انہوں نے ملا، 2020 میں $100 بلین کراس کر گیا. تو اب آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ جو لیبر مارکیٹ ہے اس میں انڈینز کی ڈیمانڈ بھی بڑھ چکی ہے. اور وہ ڈیمانڈ، فار ایگزامپل پرائم منسٹر پیرس گئے، وہاں جا کے کہا جی کہ ٹھیک ہے اسٹڈی کے بعد آپ کو ایکسٹینشن ملے گی. امریکہ گئے تو وہ جو ڈیاسپورا آلریڈی وہاں پہ ہے. اب آپ امیجن کریں یہ $100 بلین جنہوں ساڑھے پنجابی کہتے ہیں بدا مینز کہ آپ نے یعنی کہ اکومولیٹو باندھا ہوا، مطلب یہ آپ کو آنا ہی آنا ہے $100 بلین. یہ آپ کی سمجھیں ایک ریمیٹنس ہی ہے، سوری ایکسپورٹ ہی ہے. ٹھیک ہے کہ آپ کو باہر سے پیسہ آ رہا ہے. جیسے ہم ہے نا $26 ارب کی ایکسپورٹ کر لی تے $31 ارب جڑا وہ آ گیا ریمیٹنس میں آ گیا، تو چلو یار ٹھیک ہے، پھر بھی کوئی $40 کا $30 کا ڈیفیسٹ ہمارا ہو جاتا ہے. وہ کیا کر رہے ہیں، وہ $100 تو ویسے کر رہے ہیں، ایکسپورٹ اپنی علیحدہ کر رہے ہیں. سو دے آر میکنگ اے ہیلدی لائف اسٹائل وہاں پہ بنا رہے ہیں وہ. اور اب آپ امیجن کریں کہ ان کو دے آر 3% آف دا GDP آف انڈین اکانومی دا ریمیٹنس. جیسے میں بتا رہا تھا کہ ایکسپورٹ کے علاوہ، سو اس ایکسپورٹ نا آپ نے عوام اپنے دماغ کو ایکسپورٹ کیے ہوئے ہیں، آپ نے ہیومن پاور، ہیومن ریسورس کو ایکسپورٹ کیا ہوا ہے، اینڈ دے آر کنٹریبیوٹنگ 3%. جیسے انڈیا کہہ رہا ہے نا کہ ہمارا جو GDP ہے، ہماری جو انڈسٹری پروڈکشن ہے، دیٹ شوڈ بی اراؤنڈ 30 to 40% ہونی چاہیے ہماری، تاکہ ہماری GDP کا جو ہماری انڈسٹریز اور پروڈکشن ہے، جبکہ ریمیٹنس آلریڈی 3% ہے ان کی GDP کا. سو اب آپ امیجن کر لیں کہ اگر $3.8 ٹریلین کی اکانومی ہے، GDP ہے، تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو $100 ارب ہے یہ ہمیں وہاں سے آ رہا ہے. سو یہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ بیسیکلی اس کا جو لارجلی تعلق ہے تو یہ سارے وائٹ کالر جابز ہیں، اور مطلب جسے وہ کہتے ہیں صحیح ہیں، یا بلو کالر بھی ہوتی ہیں. لیکن اس میں آپ امیجن کریں کہ دیر از اے لاٹ آف منی. اور یہ سننے میں آ رہا ہے کہ یہ پیسہ آئندہ آنے والے دنوں میں بڑھے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس کا ٹرسٹ ہے باہر، تو جو انڈین ورکرز ہیں ان کو زیادہ جابز ملتی ہیں. سیکنڈلی بیک ہوم حکومت کے اوپر ٹرسٹ ہے کہ یار چیزیں ٹھیک کر رہی ہیں تو مزید پیسہ واپس آئے گا. آن دا کنٹریری، ہمیں آج یہ پتہ ہے کہ ہماری حکومت کا ٹینیور ختم ہو گیا ہے، پر ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہمارے الیکشن 90 دن میں ہوں گے. دین لوگ کہتے ہیں یار یہ چور واپس آ جائیں گے. ان کو چور کہا جاتا ہے اس وقت جو موجودہ جو لیڈرشپ ہے. آئی ایم ٹاکنگ اب نارمل جنرل پبلک کی میں سینٹیمنٹس کی بات کر رہا ہوں. میں اپنا ایک ویو نہیں دے رہا اس پہ، میں جنرل پبلک کی بات کر رہا ہوں. سو وہ کہیں گے چور آ جائے گا. اچھا چوروں کو ہم کیوں پیسے بھیجیں گے؟ ہم چوروں کے کہنے پہ کیوں انویسٹمنٹ کریں؟ ہم چوروں کے کہنے پہ کیوں جو روشن ڈیجیٹل ہے، فلاں ہے جو بھی اچھے اچھے پیکیجز تھے. سو یہ پتہ چلا کہ جو انٹیگریٹی ہے اور جو ٹرسٹ ہے، دیٹ میٹرز اے لاٹ. سو ہماری یہ جو لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے، ان کی فیملی کے اوپر اتنے زیادہ کیسز رہے.
اور لارجلی اتنا زیادہ نیریٹو بنا دیا گیا، اور ہماری ساری کی ساری جو پالیٹکس ہے وہ کرپشن، چور ڈاکو چور اور کیسز کے اوپر رہی، کہ ہم نے اپنے جو سوشل فیبرک ہے اس کو بیسیکلی تباہ کر لیا. ہم لارجلی ان چیزوں کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، دیکھو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کا سوشل فیبرک تباہ ہو گیا بیکاز وہ جو 200 بندہ آپ کو رول کر رہا ہے یا 300 بندہ آپ کو رول کر رہا ہے، آپ کو پتہ یہ سارا کمپرومائز ہے. آپ کی جو لوگ جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں وہ کہتے ہیں یار ہے تو سارے اگے امریکہ نہ رہ لیں، جو پالیٹیشین ہے کہتے ہیں یار یہ تو کیا، یہ تو باہر سے آرڈر لیتے ہیں. سو یہ جو کریڈیبلٹی ہے یہ ہونی چاہیے، اینڈ دین دا پیپل ول سینڈ دا منی، کہ یار ٹھیک ہے ہمیں اپنے لوگوں کو پیسہ دینا ہے، اپنے ملک میں انجیکٹ کرنا ہے، ہمارا ملک پیچھے رہ گیا ہے. سو ٹرسٹ کیسے ریسٹور کرنا ہے، دیز آر دا چیلنجز. سو فار ریسٹورنگ ٹرسٹ آئی پرسنلی پروپوز ٹروتھ کمیشن. مجھے یہ جو ٹروتھ کمیشن کا جو آئیڈیا دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. The Truth Commission is where the entire political leader they sit together and they talk and they discuss and they tell the reality to the people who is right and who is wrong. لیکن for that the political class plus military plus judiciary plus آپ کی جو میڈیا ہے they need to sit together. ٹھیک ہے، اینڈ دے نیڈ ٹو ٹیل دا اسٹوری ٹو دا پیپل آف پاکستان دیٹ واٹ از دا وے فارورڈ. اور ملٹری کیا کرتی رہی، سیاستدانوں نے کیا مارا، جوڈیشری نے کیا ظلم کی، اور میڈیا کہاں کہاں کمپرومائز رہا ہے. سو میڈیا کو پتہ چلے گا کہ جو یہ ٹروتھ کمیشن ہے دیٹ ول اسٹیبلش دا ریالٹی آف دا اسٹیٹ. آپ یہ جو اسٹیٹ کی جو ریالٹی ہے اس کو دیکھیں. جو ٹرسٹ ہے، آپ اگر آپ کو ماں باپ کو اپنے پیرنٹس پہ ٹرسٹ نہیں ہے یا پیرنٹس کو اپنے ماں باپ پہ ٹرسٹ نہیں ہے تو کیا کسی نے کرنا، کی کرنا تو کی نہیں ہونا. سو ان ریالٹی دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ٹرسٹ. اور ٹرسٹ آپ کر سکتے ہیں ٹروتھ کمیشن کے ذریعے. جس طرح ابھی حقیقتیں بیان کی جا رہی ہیں، جس طرح آج پاکستان میں ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو نامینیٹ کیا گیا. وہ جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہے از اے ویری ایجوکیٹڈ پرسن. میں انہیں بہت دفعہ مل چکا ہوں، انوار الحق کاکڑ صاحب. لیکن بیکاز ہی از کانسیڈرڈ از اے پنڈی بوائے ہے وہ، ٹھیک ہے، بیکاز وہ اسٹیبلشمنٹ کے چوزن پرسن ہے، اینڈ اسٹیبلشمنٹ از گوئنگ ٹو پلے دا شارٹس ان کمنگ 6-7 months اگر یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، اینڈ دین وہ پھر اپنی مرضی کا آگے وہ سیٹ اپ لے کے آئیں گے. سو یہ جو ٹروتھ کمیشن ہے یہ اسٹیبلش کرے گا کہ ہم نے کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے. دا ٹروتھ کمیشن، ٹھیک ہے جناب. اینڈ دین آپ کی پولیٹیکل کلاس، ملٹری، جوڈیشری. جو جوڈیشری آج کل جو گند گھول رہی ہے، ملٹری نے جو گند کی ہے، سیاستدانوں نے گند کیا ہے، اینڈ میڈیا بھی پارٹ آف دا اس پلان رہا ہے، اور وہ بھی ان چیزوں کا. سو یہ 4 بندے بیٹھ جائیں اور ہمیں جو نیشنل ٹی وی پہ آ کے بتا دیں کہ کیا ہوا ہے اور یہ ریالٹیز حقیقت ہے، تو 6 مہینے میں 4 مہینوں میں ملک کی ڈائریکشن سیٹ ہو جائے گی. لیکن کویسچن یہ ہے کہ بلی کی گلی میں گھنٹی کون باندھے، سیاستدانوں کو کون کنونس کرے. عمران خان کہتا ہے یہ چور ہیں، میں نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا. باقی کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم بیٹھ جاتے ہیں. سو فوج کا کردار جب سامنے آئے گا کہ وہ پہلے ایک کو سپورٹ کرتے رہے، پھر دوسرے کو سپورٹ کرتے رہے، انٹرنل وہ کن چیزوں میں رہے، وہ اوتھ کی وائلیشن کرتے رہے، جوڈیشری اوتھ کی وائلیشن کرتی رہی، وہ پالیٹکس کرتی رہی، آج بھی وہ پالیٹکس کر رہی ہے. کل پاکستان کے چیف جسٹس نے پاکستان کی بنائی ہوئی پارلیمنٹ کے قانون کو اسکریپ کر دیا، اور انہوں نے پیورلی جوڈیشری نے جو لیجسلیچر کے معاملات میں انٹروین کیا اور کہا کہ تم لوگوں کے چوزن نمائندے ہو، لیکن تم اپنی مرضی کا قانون نہیں بنا سکتے، کیونکہ تم مجھے یہ کہتے ہو کہ میں نے اگر 3 ججوں نے ایک ورڈکٹ دی ہوئی ہے تو اس کو 11 جج یا 17 جج جو ہیں اس کو ریویو نہیں کر سکتے. تو یہ حق وہ بیسیکلی چھین رہے ہیں. اینڈ دین ہم تو کہتے ہیں یہ لوگ بیٹھے ہیں، اینڈ دین دے شوڈ فائنڈ اے وے. تو ٹرسٹ آئے گا، جب ٹرسٹ آئے گا تو آٹومیٹکلی پیسہ ملک کے اندر آنا شروع ہو جائے گا. لوگ کہیں گے بھائی پیسہ جو ہے وہ، سو ہمارے پاسپورٹ کی بھی عزت ہوگی، ہمارے ویزے بھی لگیں گے. آج کل تو پاکستانیوں کا سارا جو دھیان ہے بیچاروں کا وہ اس چیز پہ لگ گیا کہ پائن ویزے کتوں لگوانے نے، تو ویزے کیسے لگوانے نے. ہر بندہ، آپ لوگوں کے ویزوں کے چیلنجز بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ بھائی ہمارا ویزا کب آئے گا، ہمارا ویزا کیسے آئے گا، ہم کیا کریں، کس طرح کی چیزیں کریں. سو مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں، اگر ہم اپنی صرف ڈائریکشن سیٹ کر لیں، ٹروتھ کمیشن بنا لیں اور راستہ بنا لیں، طے کر لیں. لیکن اس کے لیے آپ کو آنیسٹ ہونا پڑے گا، ڈیڈیکیشن دینی پڑے گی، اپنی ایگو سے پیچھے ہٹنا پڑے گا. اینڈ دیٹس دا وے یو موو آن. یہ نہیں ہوگا کہ جناب آپ وداؤٹ فائنڈنگ اے ٹروتھ کمیشن آپ اور حقیقت جانے بغیر مودی کو آپ 50,000 گالیاں دیں، وہ فلانا ہے، وہ ہندو ہے، یہ ہے، وہ ہے، اس نے کشمیر میں یہ کر دیا، بٹ دا پیپل ہیو ٹرسٹ آن ہم. دیٹس وائی دے آر سینڈنگ $100 billion. That's why he is among the top 6 countries, those who are getting, and that's why they are having 3% of the remittance of the GDP. So یہ وہ چیزیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کر لیں ہم
تو بہت ساری چیزیں ہمارا جو راستہ ہے وہ کھلنا شروع ہو جائے گا. ہم بار بار انڈیا کو ذکر کرتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ دے گاٹ انڈیپینڈنس ود اس. سو یہ بات نہ سوچیں کہ ان کی آبادی زیادہ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کم آبادی والے ملک بھی تو امیر ہوتے ہیں. سو ہمارے پاس بھی تو بڑی آپشن ہے، ہمیں صرف وہ اپنے آپ کو چینلائز کرنا ہے. وہ ہمارے پنجابی کہتے ہیں کہ شریکاں دا منہ لال ہوئے تو اپنا پیٹ کے کر لیتا ہے، چنڈا مار کے کر لیتا ہے. سو دا پیپل آف پاکستان اینڈ دا پیپل آف انڈیا، ہمیں تو ان ویلیوز کا بڑے اچھے سے پتہ ہے. سو اٹس آل اباؤٹ کمپٹیشن. سو کمپٹیشن ہونا چاہیے، ہیلدی پازیٹیو کمپٹیشن ہونا چاہیے، اینڈ کلین اینڈ اچھی لیڈرشپ لے کے آنی چاہیے، جس سے باہر والے بے شک جو مرضی کہتے رہیں لیکن انٹرنل عوام جو ہے اس کو سیٹسفیکشن ہو. تھینک یو.